महंगाई, महंगाई और महंगाई, गुर्बत, गुर्बत और गुर्बत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम जो आपसे मालूमात शेयर करेंगे, जो आपको हम बताना चाहते हैं और जिस हकीकत पे से पर्दा उठाना चाहते हैं, वो बड़ी अहम तलब बात है। तो लिहाजा सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। हमारी हर न्यूज़, हमारा न्यूज़ बुलेटिन भी आता है, हमारा प्रोग्राम भी आता है, वो आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के अंदर सालाना बजट पेश किया गया 2021 और 2022 का। और इससे पहले भी जब से ये सिलसिला चल रहा है हुकूमतों का, हर दौर के अंदर हमारी आवाम महंगाई से बड़ी परेशान रही है। चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो डिक्टेटर की हुकूमत हो, चाहे सिविल हुकूमत हो, लेकिन हमारी कौम महंगाई से परेशान है और गुर्बत का रोना रोती रहती है। तो हमने सोचा कि हम आपको असल आईना दिखाएं कि असल महंगाई होती क्या है और असल महंगाई किसे कहते हैं। तो ये हम आपको बताने के लिए आज हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि महंगाई और गुर्बत किसे कहते हैं। महंगाई जिस चिड़िया का नाम है, इसकी नस्ल तो अब नापैद हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता हमने अपने बचपन में ज़रूर देखा होगा इस चिड़िया को, लेकिन बड़े दूर से कहीं देखा होगा। अलबत्ता सुनते ज़रूर थे कि इसके बारे में, लेकिन फी ज़माना इस चिड़िया के पर भी नज़र नहीं आ रहे। गुर्बत तो फिर भी नज़र आती है थोड़ी बहुत, लेकिन असल गुर्बत क्या होती है, चलिए आइए आज इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक बात है हमारे वतन पाकिस्तान की, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में आबाद है। इस खित्ते के लिहाज से अगर हम देखें तो एशिया के अंदर जो ममालिक आते हैं वहाँ पर कीमतें किस स्टेज के ऊपर हैं और जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ से अगर मवाजना करें, तो मैं ये कहता हूँ कम से कम कि नहीं, महंगाई तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। महंगाई तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। मेरे ख़्याल में हम जो बात करने जा रहे हैं उस तरफ अगर मुड़े तो मेरे ख़्याल में आज इतनी गुर्बत तो नहीं जितना शोर और वावेला इस पर किया जा रहा है। आजकल हम जिस गुर्बत आजकल हम जिसे गुर्बत कहते हैं वो दरअसल ख्वाहिशात के पूरा ना होने का नाम है। हमने तो बहुत गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि जब स्कूल में तख्ती पर गाची लगाने के पैसे नहीं होते थे तो सुहागा लगा दिया जाता था। स्लेट पर लिखने के लिए स्लेटी के पैसे नहीं होते थे, स्लेट का सिक्का इस्तेमाल करके सील का सिक्का इस्तेमाल करते थे। नाजरीन, स्कूल के कपड़े जूते थे जो ईद पर लेते थे, वही हम कपड़े स्कूल के यूनिफॉर्म से मैच करके लेते थे ताकि हम सारा साल उसे इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते थे तो भी स्कूल वाले रंग के ही कपड़े हमारे वालिदैन या उस दौर के ज़माने के लोग उनको दिलवाया करते थे ताकि ये स्कूल जाने में, इस्तेमाल करने में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकें। यूनिफॉर्म स्कूल का इस तरह से हासिल किया जाता था कि ईद पर और शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर उस यूनिफॉर्म के कलर के कपड़े ख़रीदे जाते थे। कपड़े अगर फट जाते थे तो सिलाई कर कर के बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई करवाते, मोची के पास जाते। आज तो मोची नापैद हो गए, हमें कहीं मोची नज़र नहीं आता है। और इससे आगे बढ़िए, जूता सर्विस या बाटा का तो बहुत बड़ी बात थी जनाब, होना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, मुकामी कंपनी के छोटे मोटे जो ब्रांड के जूते होते थे वही इस्तेमाल किए जाते थे। घर में अगर मेहमान आ जाता था तो पड़ोस के किसी घर से घी, किसी से मिर्चें, किसी से नमक मांग कर मेहमान की तवाज़ो का एहतमाम किया जाता था। और जिस दिन
جس دن مرغی کٹ جاتی تھی تو جناب وارے نیارے ہو جاتے تھے، بچوں میں لڑائی ہو جاتی تھی، ٹانگ میں لوں گا، وہ کہتا تھا ٹانگ میں لوں گا۔ اب تو جناب مرغی کی ٹانگیں سرے عام بازار میں ننگی پھرتی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کے ایف سی پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں میک ڈونلڈ پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور بے تحاشا لوگ لائنوں میں لگ کے میک ڈونلڈ، کے ایف سی اور دوسرے لوازمات اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو مہنگائی تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اس دور سے گزرے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماہ کا راشن کا سامان اکٹھا بازار سے آ جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہفتے میں دو چار چکر لگ جاتے ہیں جناب علی کے ہم سامان آئیں، گھر کا گروسری کا سامان لانا ہے۔ اس زمانے میں جب والد صاحب کو یا بڑے بھائی صاحب محترم کو تنخواہ ملتی تھی 28 29 تاریخ، تو پہلی دوسری تاریخ کے اندر راشن شاپ کے وہ رش لگا ہوتا تھا آٹا چینی دال اور چیزیں خریدنے کے لیے۔ لیکن اب تو جناب علی جب دل چاہ، جس وقت دل چاہو، جس بڑے سے بڑے شاپنگ مال میں جائیں آپ، جو اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کے جس وقت چاہیں لا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ پرچیز کر کے آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں۔ تو اب تو یہ حال ہے کہ اگر اس زمانے سے ہم کمپیئر کریں تو پوری بارات کا سامان گھر کے اندر ہمہ وقت موجود ہوتا ہے، 10 آدمی بھی ایک وقت میں گھر پہ آ جائیں تو ان کے لیے کھانا فوری طور پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آ جائیں اسکول کے بچوں کی بات۔ آج تو اسکول کے بچے ہفتے کے 7 دنوں کے حساب سے یونیفارم جو نا استری کر کے ان کے ٹانگ دیے جاتے ہیں، اور وہ روزانہ ایک نیا یونیفارم، نیا جوڑا پہن کر اسکول جاتے ہیں۔ ہم تو 3 دن پہننے کے بعد جوڑا دھلتا تھا تو پھر اس کو سوکھنے کا انتظار ہوتا تھا، اور صبح صبح استری کر کے، وہ بھی استری کس طرح سے ہوتی تھی جناب علی، بڑے مزے کی بات ہے۔ آج تو جناب آپ کو لانڈری سے استری ہو کے کپڑے کلف لگے ہوئے ملتے، اس زمانے میں کوئلہ جلایا جاتا تھا، استری کے اندر بھرا جاتا تھا، پھر اس کو جناب گرم کر کے استری کی جاتی تھی۔ بڑی لوگوں نے جو وقت گزارا ہے، جنہوں نے پاکستان کو صحیح معنوں میں تعمیر کیا ہے، ان کے حالات زندگی کچھ اس طرح سے تھے۔ اب تو روزانہ نیا جوڑا پہن کر اسکول جاتے ہیں، نیا جوڑا پہن کر آفس جاتے ہیں، اور آج اگر کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی بارات اور ولیمے کے جوڑے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، کپڑے علیحدہ ہوتے ہیں، جوتے علیحدہ ہوتے ہیں، جناب ساکس کا کلر بھی کپڑوں کے حساب سے میچ کر کے لیا جاتا ہے، اور دیگر لوازمات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، پرفیوم اور دوسری چیزیں۔ اس زمانے میں تو جناب پرفیوم کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، عطر ابا جان کا لگا لیا کرتے تھے کبھی کبھار، تو اس پہ بھی ابا جان سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ جی میرا عطر کی شیشی کہاں گئی، کس نے اٹھائی، کہاں رکھی اور کیوں استعمال کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دور نہیں جاتے۔ اگر ہم ابا جی کی بات کریں گے تو ان کا دور تو وہ تھا کہ جناب علی بڑے بڑے عمرہ جو ہوتے تھے وہ بھی زیادہ سے زیادہ سائیکل پر چل کر آیا کرتے تھے، یا بگی میں بیٹھ کے، یا جناب کبھی ٹم ٹم کے اندر بیٹھ کے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم اپنے دور کی بات کریں گے تو اگر ٹیکسی میں کہیں سفر کر لیتے تھے تو ہم اپنی شان کو ایسے سمجھتے تھے کہ جناب علی آج تو ہم نے ٹیکسی میں سفر کیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، جو لوگ اپنی ضروریات زندگی کو بڑھاتے گئے اور مہنگائی کا رونا روتے چلے گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب انسان کے پاس 2 جوڑی کپڑے ہوتے تھے، 1 جوڑی جوتا ہوتا تھا، اور جیب بھلے خالی ہوتی تھی لیکن وہ رب کا شکر ادا کرتا تھا، اور ہر وقت یہ کہتا تھا میں تو بہت اچھا ہوں، ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے نہیں، کروڑوں سے بہتر ہوں، اور ہمیں 3 وقت کا کھانا گھر پہ ملتا ہے، اور ہمارے اپنے گھر کا کھانا ہوتا ہے جناب علی۔ تو یہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے اور سنی بھی ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارا آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ وقت تھا جسے غربت کہا جا سکتا تھا، وہ وقت تھا جسے ہم یہ کہتے تھے کہ مہنگائی تھی، کیونکہ ابا جی کی یا بڑے بھائی کی تنخواہ جو ہے وہ 15 تاریخ سے پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ محلے کے جو دکاندار ہوتے تھے ان سے ہی جناب علی یہ سودا سلف لیا جاتا تھا کہ بھائی پہلی کو جب پیسے ملیں گے تو آپ کے پیسے ادا کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ بات 90 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 90 کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہے، رونا رو رہا ہوتا ہے، اس کی جیب میں 30,000 کا موبائل، کپڑے کم سے کم 5 سے 10,000، 3,000 کا جوتا، اور ہاتھ میں جو گھڑی ہوتی ہے 20-25 ہزار کی ہوتی ہے۔ جبکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کسی گھر کے اندر اگر 5,000 کوئی کما رہا ہوتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا جناب علی بہترین خاندان ہے، بڑا نسلی خاندان ہے، بڑا امیر خاندان ہے۔
گھر کے 3 فرد مل کے اگر 5,000 کما رہے ہوتے تھے تو پھر تو بات ہی کچھ نرالی ہوتی تھی۔ آج کے دور میں 25 سے 50,000 کا انسان گھومتا پھرتا روڈ پہ نظر آتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ زیب تن کیا ہوتا ہے، جو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور جو گھڑی ہوتی ہے، یہ سب ملا کے 50,000 سے کم کہیں نہیں ہوتا۔ غریب سے غریب جسے آپ کہہ لیں، وہ بھی جب باہر نکل رہا ہوتا ہے تو 50,000 سے لدا ہوتا ہے۔ غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا اور روٹی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے تھے، روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے تھے۔ آج کے دور میں خواہشوں کو پورا نہ ہونے کو غربت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3 جوڑے کپڑے یا عید کے لیے 3-4 جوڑے کپڑے سلا سکے، وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں۔ آج کے دور میں خواہشوں کی پورا نہ ہونے کو غربت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3-4 جوڑے یا عید کے لیے 3-4 جوڑے کپڑے سلا سکے، وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں۔ کیا بات ہے جناب آج کے دور کی! آج خواہشات کو پورا نہ ہونے کا نام غربت ہے۔ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اسی لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے جانا اصل غربت کیا ہوتی ہے، لیکن میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے اور غریب عوام واقعی جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے جناب۔ زمانے کے لحاظ سے اور اگر دوسرے ملکوں سے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اگر ہم کمپیئر کیا جائے تو ہمارے ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، البتہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فی کس آمدنی کی شرح انتہائی کم ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے اگر کمپیئر کریں یا جو ترقی پذیر ممالک ہے اس سے اگر کمپیئر کریں تو روزمرہ کی قیمتوں کے لحاظ سے اگر فی کس آمدنی کی شرح دیکھی جائے تو کم سے کم ایک مزدور کی ماہانہ آمدنی 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ یعنی پاکستانی سکہ راج الوقت 50,000 روپے اگر ایک مزدور کی جو کم سے کم تنخواہ ہو یا اس کی فی کس آمدنی اگر اتنی ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس مہنگائی کا رونا ہم رو رہے ہیں وہ مہنگائی ہمیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گی۔ قیمتوں کے تناسب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے میچ کرتے ہیں تو قیمتیں بہتر ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں بیرون ممالک سے بہت مہنگی ہیں، لیکن بیرون ممالک سے بہت سستی ہیں، لیکن ہم مہنگائی کا رونا اس لیے روتے ہیں کہ ہماری فی کس آمدنی جو ہے وہ بہت کم ہے بیرون ممالک سے، جس کی وجہ سے ہمارے بیشتر نوجوان باہر کا رخ بھی کرتے ہیں اور وہاں سے بہتر کمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کرنسی بھی ڈی ویلیو ہے اس کے مقابلے میں، تو لہٰذا وہ باہر کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک انتہائی جسے کہتے ہیں غیر جانبداری سے بات کریں، انتہائی غیر جانبداری سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر مہنگائی بالکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بازار کبھی خالی نہیں ہوتا، کوئی شاپنگ مال کبھی خالی نہیں ہوتا، اور جو ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والی خواتین آتی ہیں ان کے پاس بھی 15,000 20,000 سے کم قیمت کا موبائل نہیں ہوتا، زیادہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم 15,000 20,000 کا موبائل افورڈ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے استعمال میں 10,000 یا 5,000 جیسے جیسے گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں نیٹ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور بجلی کے بل، اصل جو پرابلم ہے ہمارے یہاں جو مہنگائی جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارے الیکٹرکسٹی کے چارجز جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں، واٹر سپلائی ہمیں پراپر ملتا نہیں ہے، اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے سرکاری ٹرانسپورٹیبل اویلیبل نہیں ہے، یعنی مناسب کرائے پہ ٹرانسپورٹیبل اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے روزمرہ کے اخراجات جو ہمارے کمائی کا بیشتر حصہ ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ میڈیکل ہمارے پاس سستا نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی لیے ہم مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ لہذا حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس طرف توجہ دے اور
فی کس آمدنی کی شرح کو بڑھانے کی کوشش کرے اور اپنی پروڈکٹ خود اپنے ملک میں تیار کرنے کی کوشش کرے کہ ہم باہر سے جو پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں اس پر ہمیں ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے زیادہ، اور ہمارا ذرائع مبادلہ جو ہے، ہمارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملکی مصنوعات کو پرموٹ کریں، ان کو بنائیں، ان کی کوالٹی بہتر کریں، تو ہم ایکسپورٹ کر کے ذرائع مبادلہ کما بھی سکتے ہیں، اور یہ مہنگائی کا روز روز کا رونا جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مہنگائی نہیں ہے اصل میں، مہنگائی نہیں ہے اور غربت بھی کہیں نہیں ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ فی کس آمدنی کی شرح جو ہے اس کو بڑھانا ہوگا۔ تو فی کس آمدنی کی شرح کو بڑھانے کے لیے حکومت ہی اقدامات کر سکتی ہے، ہم لوگ تو اقدام نہیں کر سکتے، عام عوام تو مجبور ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے قرآن دے جو ہماری باتوں کو سمجھے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے جو ہمارا یہ دیکھا ہے اس کو پسند بھی کیا ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایچ یو گلوبل کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کی، اس کے اوپر آپ ہمیں ضرور آگاہی دیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسے اچھے پروگرام لاتے رہیں گے، تاکہ ہم جو ہے آپ کو اصل حقائق سے آگاہی دلاتے رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے پروگرام کے ساتھ۔